प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे घराने भी मौजूद हैं कि जिनके मर्द और औरतें नमाजों की पाबंदी नहीं करते या फिर सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। तो उन्हें देखकर ये ख्याल हर मुसलमान के जहन में आता है कि क्या बेनमाजी मर्द और औरतें भी जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम ही उनका ठिकाना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ये इरशाद भी फरमाया था कि मैं उस मर्द को जानता हूँ कि जिसने अल्लाह के सामने एक सजदा भी नहीं किया और ना ही कोई नमाज पढ़ी, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नत देगा और वो मर्द इस तरह से जन्नत में जाएगा कि उसके आसपास जन्नत की हूरें खड़ी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ये वाकया कुछ यूं है कि गज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब ये देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ये ख्याल आया कि जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे वो चरवाहा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में जा पहुंचा और मुसलमानों से पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने बताया कि हमारे सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खैमे में हैं। पहले तो उस चरवाहे को मुसलमानों की बात पर यकीन नहीं आया कि मुसलमानों के इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर किस तरह से बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके जहन में ये बात थी कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूरों के पत्तों से बनी हुई चटाई का खैमा था। खैर, वो उस खैमे के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आपका पैगाम क्या है और किस बात की दावत देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। ये सब जानकर उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और मेरा क्या मर्तबा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस्लाम लाने के बाद हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप तो मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहां और आप कहां, मैं तो एक मामूली चरवाहा हूं और मैं काले रंग का हबशी इंसान हूं, मेरे बदन से बदबू आती रहती है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे बदन की स्याही को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताबानी से बदल देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर वो स्याफाम चरवाहा फौरन कलिमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं। तो आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि इस वक्त सिर्फ एक इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जा रही है और वो जहाद है। तो उस चरवाहे ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जहाद में शामिल हो जाता हूं तो इससे क्या होगा। यानी जो जहाद में शामिल हो जाता है तो उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद, और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए कोई जमानत ले। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को नूर और सफेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो बकरियां लेकर आए हो उनको वापस करो, क्योंकि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। प्यारे दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से अंदाजा लगाएं कि जो लोग मुसलमानों के जानी और बदतरीन दुश्मन हैं और जिनके साथ उस वक्त मुसलमान हालत जंग में हैं, उनका माले गनीमत है। लेकिन वो चरवाहा क्योंकि बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने उसे हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। लिहाजा वो चरवाहा गया और बकरियां वापस करके आया और मुसलमानों के साथ मिलकर ऐसी बहादुरी से लड़ा कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जंग के दौरान
اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی تلوار ایسی تیز رفتاری سے چل رہی تھی کہ اس نے کئی مشرکین کو چند لمحوں کے اندر اندر جہنم واصل کر دیا۔ وہ چرواہا لڑتے ہوئے دشمن کے صفوں میں بہت آگے نکل گیا تھا اور پھر دشمن نے اسے نرغے میں لے کر پے در پے وار کر کے شہید کر دیا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم میں سے اسے کوئی نہیں پہچانتا لیکن میں پہچانتا ہوں۔ یہ ایک چرواہا ہے اور یہ ایسا مومن شخص ہے کہ جس نے اللہ کے حضور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ جنت کی حوریں اس کو غسل دے رہی ہیں۔ اس کے سیاہ بدن کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے بدن کی بدبو خوشبو میں بدل چکی ہے۔ پیارے ناظرین، اندازہ کریں کہ اگر چند گھنٹے پہلے تک اس کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن اب چونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی موت نصیب ہوئی کہ مرتے ہی سیدھا بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جا پہنچا۔ پیارے دوستو، نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ حشام بن حکم نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے سوال کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا، جبکہ کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا اور بے روح ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کرے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا تاکہ ہر روز 5 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں اور اس نماز کے ذریعے سے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ لہٰذا نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کرے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو، اور اس کے علاوہ ایک انسان نماز کے ذریعے سے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد میں سرشار رہے۔ ناظرین کرام، نماز گناہوں سے روکتی اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے، جبکہ سجدے کا فلسفہ غرور، تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے لیے کبیرہ گناہوں کی بخشش ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ لہٰذا اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے اور ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی نماز ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اس پرچے میں کامیابی پانے والا تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا، جبکہ اس سوال میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب العزت کے پاس جائیں اور تخفیف کروا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار اللہ رب العزت سے تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں 10 گنا اجر دوں گا۔ لہٰذا پیارے دوستو، ہمارے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت روزانہ 5 نمازیں پڑھے گی تو ان کے اعمال نامہ میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5 لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو نیکی کا صرف ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، غور فرمائیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم میں سے صرف 5% مسلمان نمازی ہیں، جبکہ معراج کی اصل روح نماز ہے جس سے ہم مسلمان غافل ہیں۔ جان لیجئے کہ نماز مومن کے لیے من جانب اللہ تحفہ ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کی قدر کریں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار ہمارے لیے کوئی بہت ہی قیمتی اور بیش بہا تحفہ لے کر آئے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا اس تحفے کی قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمودات ضرور ملاحظہ کیجئے اور سوچئے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ نمبر 1، آمدن نماز چھوڑنا کفر ہے، بروایت جامع الترمذی۔ نمبر 2، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس شخص کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ نمبر 3، جو 5 وقت نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارون ابی بن ابن خلف کے ساتھ ہوگا، بروایت مسند احمد۔ نمبر 4، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، بروایت صحیح مسلم و مسند احمد۔ نمبر 5، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ہٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ نمبر 6، رب تعالیٰ پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 42-43 میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا، بروایت فیضان نماز۔ نمبر 8، منقول ہے بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جا، بحوالہ فیضان نماز۔ نمبر 9، کتاب الکبائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں، بحوالہ فیضان نماز۔ نمبر 10، اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا، بحوالہ فیضان نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، تمام فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ واجب اور نوافل نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ اس معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کتنے ہی لوگ نماز کی عظمت کو پہچان سکیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔